अस्सलाम वालेकुम न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एक्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज हम आपको लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए आज तारीख़ी दिन है। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म का एहतसाब हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है। इस पर हम बात करेंगे। मज़ेदार बात यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म साहब जो हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म साबिक़ तो वो हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके सियासी फैसले जो हैं वो अहम है, क्योंकि उन फैसलों की बुनियाद पर पाकिस्तान जो है वो या तो सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा या हम सियासी तौर पे गैर मुस्तहकम हो सकते हैं। ये टोटली डिपेंडेंट है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के फैसलों पर। वो क्या फैसले करते हैं, क्या मुल्क को वो लटका रहने देंगे कि यहाँ पे इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, कोई वज़ीर आज़म नहीं है, और पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि वो कंसेंसस पैदा करे और एक कंसेंसस कैंडिडेट लेकर आए। क्या पूरा मुल्क जो है वो पैरालाइज्ड रहेगा जब तक नून लीग और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर पाएँ? ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है हुक्मरान सियासी जमात के लिए और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के लिए, जिनकी हुकूमत तो ख़त्म हो गई है लेकिन उनकी सियासत जो है वो अब डिपेंडेंट है। ये अब चंद घंटों के अंदर उन फैसलों पर जो वो फैसले अब करने जा रहे हैं। मेरे साथ दो बड़े वेटरन यानी कि सियासी एक्टिविस्ट भी हैं और सियासतदान भी रह चुके हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं। स्टूडियो में मेरे साथ जो है सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब हैं, साबिक़ सेनेटर। आपका बहुत शुक्रिया। आप वो पुराने लीगियों में से हैं जिनका इशारा जो है वो एक तरह से चौधरी निसार साहब ने भी किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो पुराने लीगी और नए जो इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग उस पर बात चल रही है। और मेरे साथ जो हैं हमारे इंटेलेक्चुअल और मारूफ इस्लामाबाद जो हमारी फेडरल के वफाकी दारुल हुकूमत है, इसकी मारूफ शख्सियत हुमायूं गौहर साहब हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपने घर से, जो है ज्वाइन कर रहे हैं, लाइव हैं वीडियो पर DSNG पर। हुमायूं गौहर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं शुरू करने से पहले सेनेटर साहब और हुमायूं गौहर साहब, शुरू करने से पहले एक चीज़ अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो मुत्तहिद और यकजा करने का वक्त आ गया। फैसला तो आ चुका है। अदलिया ने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया है। नून लीग और अपोजिशन सियासी जमातें, खुसूसन तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और दीगर पिछले एक साल से सख्त सियासी और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई से कौम शदीद तकसीम का शिकार हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई शक नहीं है कि यह कानूनी जंग हमारी जमहूरियत के लिए अहम थी। ये बुरी जंग नहीं थी, ये तकसीम जो हुई है ये बुरी नहीं थी, ये जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी थी। लेकिन अब फैसला आ चुका है। अब पाकिस्तानियों को मुत्तहिद और यकजा करने का वक्त है। फैसले के बाद हमारी सियासत और माशरे में मज़ीद तकसीम की गुंजाइश नहीं रही। इस हवाले से सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर आयद होती है। इस ज़मीन में खान साहब को चाहिए, इमरान खान साहब को, कि वो अपनी सोशल मीडिया टीम और तर्जुमानों को हिदायत करें कि अब साबिक़ वज़ीर आज़म के अहल खाना की किरदार कुशी अब बंद की जाए। फैसले ने तहरीक इंसाफ, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। अब आगे देखने की ज़रूरत है। साथ ही साबिक़ वज़ीर आज़म को भी आगे चलने का मौका देने की ज़रूरत है। उनकी अब तज़लील ना की जाए। इस ज़मीन में खान साहब ने पहल की है और उनको क्रेडिट जाता है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहकर पहल कर दी कि उनकी साबिक़ वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। ये केस जो उन्होंने परसू किया ये मुल्क की मफाद में दायर किया था, ना कि किसी ज़ाती दुश्मनी ने। तो एक बड़ी अच्छी पहल इमरान खान साहब ने कर दी है। लेकिन इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मनवन तस्लीम करके सियासी, कानूनी, जमहूरी और अवामी तकाज़ों को पूरा करके कौम को मुत्तहिद और पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुस्तक़बिल, जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुस्तक़बिल, बहुत अहम है। ये सियासी जमात मुल्क की असासा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जुमला चौधरी निसार साहब ने भी इस्तेमाल किया था, लेकिन ये हम पहले भी इस पर हम बात कर रहे थे। ये जमात जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये मुल्क की असासा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मुल्क का असासा है।
مسلم لیگ میں پرانے اور قابل لیگی سیاستدان موجود ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کوئی ایسا اقدام، اب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل بھی ہونے جا رہا ہے، سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. نواز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں اور پاناما کیس کے علاوہ انہیں احترام کے ساتھ پاکستان کی معاشرے کے اہم سیگمنٹ جو ہیں انہیں یاد رکھیں گے اور یاد کیا جائے گا. اور ویسے بھی ان کی سیاست جو ہے ابھی کوئی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی وہ فیصلے وزیر اعظم نہیں ہیں لیکن اہم فیصلے وہ کرنے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو پاکستان مسلم لیگ کے خاتمے کا ذمہ دار نہیں بننا چاہیے. سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف قانونی کارروائی سابق وزیر اعظم صاحب کا حق ہے، لیکن پارٹی رہنماؤں کو سیاسی ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے قوم کو یہ تلقین، یہ درس دیا جائے کہ سپریم کورٹ متنازع ہے. فیصلوں پر دو رائے ہو سکتے ہیں لیکن ملک کی اعلیٰ عدلیہ اور قانون کی بالادستی پر شک کی انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے. آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ احتساب کا عمل نواز شریف پر نہیں رکنا چاہیے. اگر ایسا ہوا تو ملک شدید تقسیم کا شکار ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. اس حوالے سے جہانگیر ترین صاحب کا جو کیس ہے، عمران خان صاحب کا جو کیس ہے، جو احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں وہ خوش آئند ہیں، وہ اچھی بات ہے، وہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، وہ اپنی بھی جو ہے صفائی پیش کر دیں اور معاملہ جو ہے وہ سامنے کلیئر ہو جائے. امید ہے کہ یہ کام جو ہے آگے بڑھے. طاقتور وزیر اعظم کے احتساب کا فیصلہ کسی بھی جمہوریت کے لیے اہم ترین دن ہے. اس فیصلے کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر دیکھنا چاہیے. پاکستان سیاست اور شخصیات سے اہم ہے. عدلیہ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے، اب سیاست دانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دانشمندانہ اور مدبرانہ طریقے سے ملک کو استحکام اور قانون کی حکمرانی کی طرف لے کر چلیں. یہ بہت بڑا، بہت اہم امتحان ہے. ہمایوں گوہر صاحب جو ہے میرے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر ہیں اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب ہیں. سینیٹر صاحب، پارلیمنٹ پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، ملک پیرالائزڈ ہے اس وقت، اور ہونا تو یہ چاہیے، رولز آف بزنس ہوتے ہیں، فوری وزیر اعظم صاحب بیمار ہو گئے، کچھ ہو گئے، چیزیں جو ہیں وہ فاسٹ موو ہونی چاہیے. لیکن یہ جو گھنٹے گزر رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے. سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کر پائیں گے پارٹی کا؟ کیونکہ ایک طرف کسی میڈیا چینل پہ یہ لیک کیا جا رہا ہے کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اگلی کینڈیڈیٹ ہیں وزارت عظمیٰ کی، اور ایک دوسرے چینل پہ لیک کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو پارٹی اور سابق وزیر اعظم صاحب فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کر پائیں گے یا کیا وہ تذبذب کا شکار ہے؟ دیکھیں قریشی صاحب، یہی جو ہمارے پولیٹیکل کریکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل کردار کی بات کر رہا ہوں، کہ جب اس کردار میں تضاد آئے، ریئلٹی کو جو ہے وہ اس کو دور پھینک دیا جائے، تو پھر بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور الٹیمیٹلی تو اس پولیٹیکل ایٹماسفیئر اور پولیٹیکل گیم میں تو الٹیمیٹلی ملک کو ہی نقصان ہوا کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس ملک کو کوئی نقصان پہنچے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا آج حتمی جو ہے وہ گول ہو گیا، بات ختم ہو گئی. مطلب آپ نے پارلیمانی پارٹی کا ذکر کیا، پارلیمانی پارٹی از دیئر، اور ہمارے ملک کا نظام جو ہے، ہمارے ملک کا پولیٹیکل نظام جو ہے وہ نظامی پارلیمانی پارٹی سسٹم ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد جو کہ لینڈ مارک ڈیسیجن ہو یعنی اس قسم کے ڈیسیجن صدیوں میں آیا کرتے ہیں. مطلب آگئی پوری دنیا میں ماشاءاللہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے، ہمارا عدلیہ ہے، ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ پہلے جو 1 2 3 ممالک ہیں ان میں سے اس کا نام اس میں آتا ہے. مطلب اتنے اعلیٰ ڈیسیجن ہیں ان کے. مطلب اور نو ڈاؤٹ کچھ ایسے ڈیسیجن بھی ہیں مارشل لا کے دور کے جو ایسے لیے گئے. چاہیے تو یہ تھا. آپ نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ یہ خلا ہے، وہ یہ میں اس خلا کی بات کرتا ہوں. کوئی خلا شلا نہیں ہے. مطلب ہمارا کانسٹیٹیوشن 1973 کا کانسٹیٹیوشن وہ ہے، وہ ہر پولیٹیکل سٹیپ پر
ہر پولیٹیکل مشکل ہو یا آسان ہو وہ راستہ بتاتا ہے. لیکن فیصلے تو نواز شریف صاحب نے کرنے. میں ادھر اسی میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف آ رہا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا میاں نواز شریف صاحب کو. آپ نے چونکہ 3-4 بار ان کے بارے میں کہا کہ میاں صاحب میں پھر دوبارہ مؤدبانہ بات کر رہا ہوں. مطلب کچھ ایتھکس بھی ہوتے ہیں, مطلب کچھ اخلاقیات بھی ہوتے ہیں, کچھ ڈیموکریٹک سیاسیات کی اخلاقیات بھی ہوتی ہے. مطلب کوئی آسمان گر رہا ہے, مطلب 33 ایئرز کوئی معمولی ٹائم نہیں ہے قریشی صاحب, بڑا لمبا. اتنی زندگی اتنی ہوتی ہے انسان کی. باقی تو جو ٹوٹل جو زندگی ہے وہ بتائی گئی ہے کہ ادھر ہمارے ایشیا میں 64-65 سال ہوتی ہے. 33 ہی سال زندگی ہوتی ہے اور باقی 33 سال جو ہے وہ ادھر دھکے دوڑے میں گزر جاتی ہے. مطلب کہ آج کے اس فیصلے کے بعد اگر آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتے کہ فیصلہ ہو گیا اور آپ نے مان بھی لیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, تفضات میرے اپنی جگہ, تفضات ہر فیصلے پر ہر فریق کو ہوا کرتے ہیں. مطلب تو آپ اگر ایک سائڈ پہ ہو جاتے, آپ کی پارلیمانی پارٹی موجود ہے, پارلیمانی نظام ہے. کیا آپ کی پارلیمنٹ پارٹی جس میں 172 سے زیادہ اراکین اسمبلی ہیں, کیا وہ ڈیف اینڈ ڈم ہیں؟ کیا وہ بیوقوف ہیں؟ کیا وہ احمق ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے نہیں؟ اتنا عدم اعتماد اپنی پولیٹیکل پارٹی پہ. یعنی پہلے تو آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کی, میں ادر دین کی بات کر رہا ہوں, ادر دین پارلیمانی پارٹی کی, آپ نے اس پر اعتماد نہ کر کے آج آپ جس گلی کی آخری دیوار تک پہنچ گئے ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا. آپ نے کیا دیکھ لیا؟ پوری دنیا نے دیکھ لیا. مجھے چھوڑ دے, میں تو چھوٹا ورکر ہوں, میں تو طالب علم ہوں سیاست کا اور قانون کا. مجھے میرا شوق اتنا ہے کہ ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم ہو, بس اس سے زیادہ میرا کوئی اور کام نہیں ہوتا. اور آپ کو آپ کے بڑے قریبی ساتھی نے, نثار علی خان صاحب نے کہا کہ جو ان کی پریس کانفرنس ہے, کون سی بات ہے, اور وہ بڑے متعدد بڑے قابل اعتماد ساتھی ہیں آپ کے. پچھلے 33 سال سے آپ کے دائیں یا بائیں وہ رہے ہیں, ہر فیصلے میں وہ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے دیگر دوستوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں. تو آج اگر اس فیصلے کے بعد میاں نواز شریف صاحب آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا یا کمی ہوتی وہ تو چھوڑ دے, ایک کوشچن ہے آج والی دن کا, وہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے یا مورخ خود ڈسکس کرتا رہے گا. تو آپ ایک طرف ہوتے, صرف اتنا کہہ دیتے. اور آپ کے بھائی صاحب موجود ہیں, آپ کے بھتیجے موجود ہیں, نثار علی خان موجود ہے, برجیز طاہر موجود ہے, اور بے شمار لوگ موجود ہیں, بھری پڑی ہے اسمبلی. لیکن شاہ صاحب اس وقت میرے خیال میں سابق وزیر اعظم صاحب کا جو سب سے بڑا مشکل ہے, جو مشکل جو ان کو فیس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پارٹی کو اور اپنی فیملی کو متحد کیسے رکھیں. دیکھیں جی, فیملی کو تو متحد وہ رکھے, اٹ از ہز جاب. میں اپنی فیملی کو کس طرح رکھوں, دس از مائی ہیڈک. آپ اپنی فیملی کو کس طرح, دس از یور ہیڈک. بٹ دا پولیٹیکل پارٹی جو ہے, کیونکہ وہ اس کا تعلق ہے نیشنل افیئر سے, پاکستان سے, کہ پاکستان کا سے, تو جس طرح بھی آپ نے ایک فکرہ کہا جی, یہ دیکھیں نا ابھی دن کو 12:08 کے بعد ایک خلال ہے ایک قسم کا, دیر از نو کیبنٹ, اور کل بھی نہیں ہوگی. اور یو آر رائٹ, شاید کل بھی نہ ہو, یا جب تک نہیں, مطلب ہے کہ یہ 2-3 دن یہ چلے گا. میں اور بات کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جمہوریت جمہوریت جمہوریت. اچھا, میں شاہ صاحب ابھی آپ سے بات کرتا ہوں تھوڑی سی, جو ابھی یہ نام یہ جو گیم چل پڑی ہے کہ محترمہ کلثوم نواز کا ایک چینل پہ نام لیک ہو رہا ہے اور دوسرے چینل پہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا نام لیک ہو رہا ہے, تو بڑی مشکل سے ایک بیلنسنگ ایکٹ کھیلی جا رہی ہے اس وقت. اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ہمایوں گوہر صاحب, آپ جو ہیں وہ, میں یہ تو نہیں کہوں کہ پرانے کھلاڑی ہیں وفاقی دارالحکومت کے, لیکن آپ کی کیا نظر ہے, اور بڑی پرانی نظر ہے اسلام آباد کی سیاست پر. میں پہلے تو آپ سے صرف یعنی کہ سننا چاہتا ہوں بس کہ آج جو تاریخی فیصلہ ہوا ہے, میں بس صرف آپ کی اسیسمنٹ سننا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب پر, یہ فیصلے پر, جس طریقے سے اب تک ان 6 گھنٹوں میں 7-8 گھنٹوں میں اسے ہینڈل کیا گیا ہے, اور جس نہج پر لگ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس کرائسس کو لے کر جا رہے ہیں, جو کہ جاری ہے اب یہ کل تک, کیونکہ آج جو ہے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. وہ یہ کرائسس جو ہے
ملک کرائسس میں ہے اور کرائسس کل تک جاری ہے. تو ذرا میں آپ کی اسیسمنٹ سننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں احمد، میں کوئی کھلاڑی تو کبھی بھی نہیں ہوا، میں کبھی گراؤنڈ میں داخل نہیں ہوا، میں تو اسٹیڈیم میں بیٹھ کے تماشا دیکھتا ہوں اور میں نے بہت دیکھا ہے. اب جو آج فیصلہ آیا ہے اس سے پہلے میں کہوں کہ جو آپ نے شروع میں چھوٹی سی تقریر کی تھی بہت اچھی تھی، میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اب ملک کو مستحکم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک آدمی جب گر جائے تو پھر اس کے اوپر ناچنا نہیں چاہیے. اب اس کو چھوڑیں. اب بڑی اچھی چیزیں ہوئی ہیں اور کچھ خطرے والی بھی چیزیں ہوئی ہیں. اچھی چیز تو یہی ہوئی ہے کہ بھئی ایک تو عدلیہ نے اپنی ساکھ بحال کر لی ہے، جو انفارچونیٹلی چودھری افتخار کے زمانے میں بہت خراب ہو گئی تھی اور ہنسی بن گئی تھی سپریم کورٹ. دوسرا یہ اچھا ہوا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار صحیح معنوں میں ایک احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، مگر ابھی ختم نہیں ہوا. آپ نے ابھی آگے اور جانا ہے. جیسے ماؤ زے تونگ نے کہا تھا یہ 1000 میل کا سفر ہے اور آج ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے. اور اب آپ نے نمبر 1 اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہر پولیٹیکل پارٹی کی بھی کرنی ہے، اور ہر وہ جو نام آئے ہیں پیناما پیپرز میں ان کی بھی کرنی ہے. اور این آر او کو تو میرے خیال میں تقریباً منسوخ کر دیا ہے، مگر اس میں جو نام تھے 8000 سے زیادہ ان کو بھی کرنا ہے. اس کو کرنے کے لیے سپریم کورٹ سارے نہیں کر سکتی. اس کو اب آپ کو نیب کو فعال بنانا پڑے گا، اور وہ نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کے اس وقت جو سربراہ ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں. اسی لیے تو سپریم کورٹ کو ان کا کام لینا پڑا ہے نا. تو آپ اب نیب کو پورے پاکستان میں فعال بنائیں کہ یہ عمل تیزی سے ہو اور پھر ہمارا احتساب مکمل ہو اور صفائی ہو جائے. اب آگے یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ کیا کرتے ہیں اگلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں. یہ کس کو یہ اب وزیر اعظم بنائیں گے، کس کو نامینیٹ کریں گے. 2 نام آ رہے ہیں، ایک تو شہباز شریف صاحب کا، دوسرا مجھے سمجھ نہیں آیا، آواز اتنی اچھی نہیں آئی. محترمہ کلثوم محترمہ کلثوم نواز کا نام. اچھا کلثوم، ٹھیک ہے. اچھا ہاں، وہ تو میرے خیال میں آئین میں ہے. ایک وکیل مجھے بتا رہا تھا کہ ان کو کچھ مہینے کے لیے بنا سکتے ہیں اور پھر اس کے دوران وہ الیکٹ ہو جائیں. اچھا اب شہباز کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دانش مندی نہیں ہے، کہ ان پہ اب حدیبیہ کا جو کیس ہے وہ بھی کھل رہا ہے اور اس میں وہ بھی ہیں. تو یہ بن جائے وزیر اعظم اور 6 مہینے کے بعد یہ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے، نااہل ہو گئے، تو ہم بیک ٹو اسکوائر 1 آ جائیں گے. تو ذرا اس میں دور اندیشی رکھنی چاہیے. اور تیسرا اب ہمیں موروثیت سے نکل جانا چاہیے. اس فیملی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو پاکستان پہ حکمرانی کر سکتا ہے. پھر یہ ہم نے پاکستان کس لیے بنایا تھا کہ ایک فیملی جلندھر سے مائیگریٹ کر کے آئے گی، جو جلندھر میں بھی کشمیر سے مائیگریٹ کر کے آئی ہے، اور ہم نے پاکستان اس کے حوالے کر دینا ہے. یہ آپ نے جمہوری عمل کو ٹھیک طرح چلانا ہے. یہ کیا جمہوریت ہے کہ ایک شخص کی پارٹی کو 17% ووٹ ملتے ہیں اور وہ پورے پاکستان پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور 17% بھی ایک چھوٹا سا پنجاب کا حصہ ہے اس میں مل گئے ہیں، سینٹرل پنجاب موسٹلی. سندھ بلوچستان کے پی پی کے میں کچھ بھی نہیں، زلچ. یہ کوئی نیشنل لیڈر ہے؟ یہ نیشنل پارٹی ہے. تو اب ہم نے اکٹھا ہو کے، میں تو خوش ہوتا کہ اس وقت اگر آپ آل پارٹیز گورنمنٹ بنا لیتے کہ سب اس میں حصہ دار ہوتے اور اس ملک کو 2018 کی الیکشن تک لے جاتے. اس کے بعد پھر دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے. مگر یہ تو نواز شریف صاحب مانے ہے نا، وہ ابھی پارٹی کے لیڈر بھی نہیں ہے. ہاں لیکن آپ ہمایوں صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ نیشنل، مگر ایفیکٹیولی تو وہی رہیں گے نا. بالکل رہیں گے. آپ نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اپنی فیملی سے یا اور فیملی کے اندر بھی کس کو، اور اپنے یار اور دوست اور جو جن کو درباری کہا جا رہا ہے
ان میں سے کس کو چوز کیا جائے؟ نیشنل حکومت تو بہت دور کی بات ہے، یہ بڑی دلچسپ ڈسکشن ہے. میں ذرا ایک بریک لیتا ہوں بس ہمایوں گوہر صاحب اور شاہ صاحب، ہم پھر واپس آتے ہیں. احمد مگر میں نیشنل گورنمنٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نیشنل گورنمنٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آل پارٹیز گورنمنٹ. ہاں سوری بالکل آپ نے آل پارٹیز کا ذکر کیا، یہ کریکشن، تھینک یو. اور اس پہ ہمیں ابھی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اور ایک اہم سوال ہے اور سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب اور ہمایوں گوہر صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ چلیں ابھی 24-48 گھنٹوں میں وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ہم نے بھی اب عادی ہونا ہے کہ سابق وزیر اعظم ہے وہ، تو وہ جو ہے اب کیا فیصلہ کرتے ہیں اور لیتے ہیں کہ اور ملک کو یہ پیرالائزس جو ہے، پیرالائز ہوا ہوا ہے، اس کو مفلوج ہوا ہے، اس سے نکالیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ایک اہم سوال یہاں پہ ہمایوں گوہر صاحب اور سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب آپ دونوں کے سامنے ہے اور وقفے کے بعد جو ہے اس کا جواب میں لوں گا. وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ اس فیصلے کے بعد ختم ہو گئی ہے یا آخری اس کا چیپٹر جو ہے آخری چیپٹر میں داخل ہو گئی ہے؟ اس کا جواب میں آپ دونوں سے لیتا ہوں ایک وقفے کے بعد. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. اس وقت بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ صدر جو ہیں وہ نہیں، یہ تو خیر فیصلے اسی کے چل رہے ہیں کہ صدر نے جو انتخاب کرنا ہے نئے وزیر اعظم کا، لیکن ایکچوئل فیصلہ جو ہے، ڈیسیجن جو ہے وہ سابق تو ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم، لیکن پھر بھی جو ملک کا اہم ترین یہ فیصلہ ہے وہ پھر بھی نواز شریف صاحب نے اس وقت کرنا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب جو کہ پرانی مسلم لیگی ہیں، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے موجود ہیں، اور ہمایوں گوہر صاحب بھی ہیں. اور مجھے ابھی ٹیلی فون پہ ڈیرہ غازی خان سے ابھی جوائن کر رہے ہیں سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب. کھوسا صاحب بہت شکریہ، آپ مجھے وقت دے رہے ہیں. میں بس آپ سے کوئکلی آپ کا ریاکشن لینا چاہ رہا ہوں آج کے فیصلے پہ، نمبر 1. اور نمبر 2 آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر، مختلف چینلز پہ بشمول ہمارے چینل پہ جس پہ میں بیٹھا ہوں، کسی چینل کے اوپر یہ خبر لیک ہو رہی ہے کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو بنایا جا رہا ہے اگلا وزیر اعظم، اور کچھ چینلز پہ یہ خبر لیک کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں خود ان کی چوائس جو ہے وہ ہیں شہباز شریف صاحب. اب یہ دونوں جگہوں پہ لیک ہو رہی ہے، یہ کہاں سے لیک ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے پتہ نہیں، یہ تو اب ہماری پالیٹکس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کا ریاکشن آج کے فیصلے پہ اور آپ کا ریاکشن اس خبر کے اوپر کہ کلثوم نواز اور شہباز شریف یہ دو نام جو ہیں سامنے رکھے جا رہے ہیں اگلے وزیر اعظم کے لیے. کھوسا صاحب آپ کو میری آواز آئی؟ کھوسا صاحب مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ پیر صاحب ہاں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. چلے ہم اپنی بات سینیٹر صاحب ابھی اس وقت جو وقت سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، جو اہم سوال ہے اس وقت، جو لوگ ٹھیک ہے وزیر اعظم ابھی لے آئیں گے نواز شریف صاحب، نون لیگ لے آئے گی، یہ چیز چلتی رہیں گی یہ چیزیں، لیکن جو اہم سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ یہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے، کیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی یا نہیں؟ یہ بڑا مشکل کوشچن ہے اور تازہ ترین کوشچن ہے. ابھی زخم تازے ہیں، ابھی درد اور تکلیف جو ہے وہ تازی ہے، اور اس موقع پر اگر سچ بولا جائے اور جو مجھے بیماری ہے وہ تو میں کروں گا. میاں نواز شریف صاحب کی سیاست، آپ نے لفظ کہا ہے ختم ہو گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی سیاست دم توڑ گئی ہے. اگر یہ چھوٹی موٹی آکسیجن سے وہ اگر اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست میں لانے کی کوشش کریں گے تو مزید خراب ہوں گے، چونکہ جس انداز سے ان کا کلوزر ہوا ہے آنے کا، تو پتہ ہے لوگوں کو جناب کے جناب بدریہ جنرل ضیاء الحق صاحب سے یہ تشریف لائے تھے، لیکن جس طریقے سے ان کا ایگزٹ ہوا ہے، آپ اس کو ایگزٹ کہہ رہے ہیں، یہ ایگزٹ ہے. دس از ایگزٹ.
اچھا لیکن وہ اہم ملک کے فیصلے ابھی بھی وہ خود کر رہے ہیں. ملک کے کون سے فیصلے؟ اگلا وزیر اعظم یہ ملک کا فیصلہ نہیں ہے. نواز شریف لے کر آ رہا ہے نا. میری سن لینا, یہ ملک کا فیصلہ نہیں کر رہے, یہ اپنی پارٹی کے, اور یہ بھی زیادتی کر رہے ہیں. میں ابھی جس وقت شروع سے میں بات کر رہا تھا, جس پہ آپ مہیم گور صاحب کو آپ نے لیا, یہ بھی زیادتی ہے. لیکن کوئی انہیں روک سکتا ہے پارٹی میں؟ انہیں پارٹی میں کوئی روک سکتا ہے اس چیز سے؟ اچھا میری بات سنیں, کوئی کسر رہ گئی تھی کل جو چودھری نثار علی خان نے پریس کانفرنس کی ہے؟ روکنا کیا, جا کے ان کے ہاتھ پکڑنے ہیں, رسی سے ہاتھ باندھ دینے ہیں؟ مطلب روکنے, یہی ہوتا ہے روکنے کا طریقہ. کہ اب ان کو ایک ایپیکس کورٹ آف دی کنٹری نے, انہوں نے ٹھپ مور لگا دی کہ یو آر ڈسکوالیفائی. یہ ابھی نیچے چل رہا تھا آپ کا کچھ کے بھائی وہ فیصلے جو ہیں اس کے, اور وہ ریزن کیوں ڈسکوالیفائی. بالکل. اچھا سینیٹر صاحب, میں بس ابھی مجھے ٹیلی فون پہ میرے ساتھ کھوسا صاحب بھی ہیں, میں ذرا, اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی ہیں. سراج الحق صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سراج الحق صاحب آپ کو مہربانی. اچھا نہیں, ان کی آواز نہیں ہے. کھوسا صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی بالکل. کھوسا صاحب, آپ کو میں نے مس کر دیا اس وقت. میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ پہلے تو مجھے آپ کا ریاکشن چاہیے آج کے فیصلوں کے اوپر, اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چینلز کے اوپر کلثوم نواز کا نام لیک ہو رہا ہے, اور کچھ چینلز کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا نام لیک ہو رہا ہے. جہاں شہباز شریف صاحب کا نام لیک ہو رہا ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہیں, اس میں ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی چوائس ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اگلے وزیر اعظم ہوں. لیکن کچھ چینلز پہ یہ بھی لیک ہو رہا ہے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا نام, لیکن اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ کس کی چوائس ہے. ظاہر ہے وہ بھی وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم صاحب کی ہوگی. تو یہ دونوں چیزوں پہ میں آپ کا ریاکشن لینا چاہ رہا ہوں, فیصلوں کے اوپر بھی, اور یہ جو دو نام اب سامنے آ رہے ہیں وزیر اعظم کے لیے, کیا کہیں گے آپ؟ رئیس صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جو آواز آج سے 5 سال پہلے میں نے اٹھائی تھی, آج اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو سچا ثابت کیا, اور انہوں نے جو شرافت کا لبادہ اپنے اوپر پچھلے 30 سال سے اڑا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ لبادہ اتار دیا. سپریم کورٹ کی کمال ہمت ہے, اور ان کی میں عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں, جس طرح سے انہوں نے اس ملک میں حق اور سچ کو واضح کیا, اور ساتھ ساتھ جس طرح سے جے آئی ٹی نے اپنی پرفارمنس دکھائی, یعنی آفیسرز آف دا گورنمنٹ اور اس طرح کے حکمران کے جس طرح کے پریشرز ہوں گے وہ سید ظفر علی شاہ صاحب بھی سمجھتے ہیں, اور میں بھی سمجھتا ہوں. ان پریشرز کے باوجود اس منیپولیشن اور وہ جس طرح سے ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے, ان تمام معاملات کے باوجود انہوں نے اس طرح سے حق پہ اپنی فائنڈنگز دی. آئی تھنک آج سارا پاکستان جو ہے وہ ان کو کھڑا ہو کے اور سلوٹ کرتا ہے. ایز فار ایز دیز نیمز آر کنسرنڈ, جو آپ نے نام لیے میاں شہباز شریف کے اور بیگم کلثوم صاحبہ کے, تو میں پہلے دن سے یہ چیز کہتا آیا ہوں, اور میرے خیال میں ہمایوں گور صاحب بھی اور سید ظفر علی شاہ صاحب بھی اس چیز سے اگری کریں گے کہ یہ اپنے خاندان سے باہر کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے. اور پچھلے دنوں بھی میں نے آپ ہی کے پروگرام میں یہ گزارش کی تھی کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کے پاس چوائس ہوئی تو وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے پاس کوئی بھی نہ ہو. اور ابھی تو کچھ دن ہیں, کیونکہ آج سے میں سمجھتا ہوں اس سارے سلسلے کا آغاز ہوا ہے, اختتام نہیں ہوا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس تمام سلسلے کا آج اختتام ہو گیا, میں ان کی درستگی کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے ان تمام معاملات کا آغاز ہوا ہے. یہ تو آغاز ہے کہ میاں نواز شریف اور جناب اسحاق ڈار صاحب اور اپنا کیپٹن صفدر صاحب جو ہے ان کو نااہل قرار دیا گیا, اور باقیوں کے معاملات جو ہیں وہ ریفرنسز کے لیے حکم دیے گئے ہیں. یہ تو اب شروعات ہے, اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے, اور یہ لوگ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں. یہ معاملات کہیں ادھورے رک نہ جائیں, کہیں رستے میں رک نہ جائیں. And as far as these names are concerned, so it is now immaterial کہ کون پرائم منسٹر بنتا ہے اور کون پرائم منسٹر نہیں بنتا. ان کے دن گنے جا چکے ہیں, اور جو کچھ میں اسیس کر رہا ہوں اس اسیسمنٹ کے مطابق میرے خیال میں اسمبلی کا اگر کوئی انہوں نے اپنا ممبر لے کے آئے وزارت عظمیٰ کے لیے تو وہ اپنی روایت کو قائم رکھیں گے, بیکاز دے ڈونٹ ٹرسٹ اینی بڈی ایلس, اور کسی اور کو اس طرح کی اتھارٹی کی کرسی کے اوپر دیکھنا پسند ہی نہیں کر سکتے, گوارا ہی نہیں کر سکتے. آج میں ان کے کچھ سابق وزراء کی دوپہر میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, اور اس میں وہ فرما رہے تھے کہ جی عدلیہ نے اس ملک کے اندر ایک بحران پیدا کر دیا ہے.
فیصلہ تو دے دیا, ساتھ ایک بحران پیدا کر دیا that the country is without a prime minister and without a federal cabinet. یہ بحران جو ہے یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے خود پیدا کیا ہے. اگر وہ تھوڑی عقل مندی سے کام لیتے اور اپنے منصب سے استعفیٰ دے کے اور اس سارے ٹرائل کو, اس ساری کاروائی کو جو ہے وہ ایز این آرڈنری پاکستانی فیس کرتے اور کسی کو نامزد کر دیتے پہلے وزیر اعظم اور وہ اپنی کابینہ بنا لیتا, تو شاید آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا. انہوں نے اقتدار کی کرسی کو یہ لوگ چمٹے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں اس اتھارٹی کو یوز کرنے کی اوور دی جوڈیشری ایز ویل ایز اوور دیز آفیسرز اینڈ ادروائز ایز ویل. اور یہ کوشش کرتے رہیں گے, چاہے آپ ہوں, چاہے میں ہوں, چاہے کوئی بھی ان کے تعلق کا پرائم منسٹر بن گیا, یہ اس کے تھرو بھی کوشش کریں گے معاملات کو مینیپولیٹ کرنے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد خان کھوسہ صاحب جو ہیں یہ رغائیسن سے جوائن کر رہے تھے. سینیٹر صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن ہمایوں گوہر صاحب وہی سوال جو میں نے سینیٹر صاحب سے پوچھا تھا اور اس کا جواب ابھی کمپلیٹ نہیں کیا تھا سینیٹر صاحب نے, لیکن میں ابھی واپس آؤں گا. آپ سے بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے لوگ جو ہیں اس وقت, ٹھیک ہے یہ ساری پولیٹکس چلتی رہے گی, کون سے نام آ رہے ہیں, کون اگلا وزیر اعظم ہے, لیکن اصل سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا یا نہیں. کھوسہ صاحب کا ایک رائے ہے, میں اس سے بھی اگریڈ ہوں کہ یہ آغاز ہوا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ فورجری اور جو فیک ڈاکیومنٹس اور فورج ڈاکیومنٹس جو کورٹ میں گمراہ کرنے کے لیے, مسلیڈ کرنے کے لیے جمع کرائے گئے تھے, اس پہ آگے چل کے شاید گرفتاریاں بھی ہوں اور بڑا سیریس سچویشن آگے چل کے بھی وہ پیدا ہو سکتی ہے. لیکن سیاست جو ہے نواز شریف صاحب کی وہ برقرار ہے, جاری رہے گی کب تک, یا یہ اس فیصلے کے بعد ختم ہو گئی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کھوسہ صاحب نے تو بالکل صحیح باتیں کی اور اس میں مجھے سب سے اچھی لگی وہ یہی ہے کہ یہ آغاز ہے, اختتام نہیں ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ 1000 میل کا سفر ہے, ابھی ہم نے پہلا ہی قدم لیا ہے, اس میں ٹائم لگے گا. اب اس ٹائم میں آپ صرف بیٹھ کے انتظار نہیں کر سکتے, آپ کو ایک اتنی فعال اور مضبوط اور عقل مند گورنمنٹ چاہیے کہ یہ ملک کو سنبھال سکے. سب سے بڑا آپ کو اس وقت خطرہ اقتصادی خطرہ ہے. آپ دیوالیے کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہیں, اور آپ اگر فیلڈ سٹیٹ ڈکلیئر ہو گئے یا کچھ ایسا ہو گیا کیونکہ آپ نے واجبات قرضوں کے نہیں دے سکتے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ ہمایوں گوہر صاحب؟ ہمایوں گوہر صاحب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آج وہ سابق وزراء کی پریس کانفرنس تھی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ملک کو, ہمارا کیا قصور ہے, ہم نے تو ملک کو معاشی استحکام کی طرف ہم لے کر آئے ہیں اور کھڑا کر دیا ہے اور آگے بڑا اچھا نظر آ رہا ہے. مطلب یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کانسیپٹ سابق وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا بالکل مختلف ہے. دیکھیں احمد, میں جو پوری آپ کی بات نہیں سمجھ آئی, مگر یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کی باتوں پہ اعتماد ہے تو آپ کو مبارک ہو. آپ صرف اپنے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کا 80 ارب ڈالر سے زیادہ تو آپ کا قرضہ ہو گیا ہے, بیرونی قرضہ. اندرونی قرضے کو تو چھوڑیں آپ. تو آپ کس طرح کریں گے جس آپ کے بجٹ میں سارا پیسہ آپ کے ریونیو کا قرضے کی سروسنگ اور آپ کی جو پبلک سیکٹر کوپریشنز ہیں پی آئی اے جیسی, ان کے لاسز کو سبسیڈائز کرنے میں نکل جاتی ہیں. آپ کے پاس پھر رہتا کیا؟ پھر ڈیفینس میں بھی آپ نے بڑا پیسہ دینا ہے, پی ایس ڈی پی کے لیے تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے. اب اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ کو بہت عقل مند گورنمنٹ چاہیے جن کو اپنا کام آتا ہو. ایک منشی کو آپ فائنانس منسٹر لگا کے دیکھ لیا نا کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, یہ آپ کا سب سے بڑا خطرہ ہے. پھر آپ کا انڈیا, افغانستان, تھوڑا سا ایران کی طرف سے بھی, پھر وہاں بد نظر امریکہ کی افغانستان پہ اب یہ بات شروع ہو گئی کہ جی ہم اور فوج نہیں بھیجیں گے, ہم آؤٹ سورس کر دیں گے کانٹریکٹرز کو, جیسے وہ بلیک واٹر تھی, شی ہے, ڈنکور ہے, ان کو ہم کر دیں گے. اب وہ ادھر آئیں گے تو یہاں اثر نہیں آئے گا. ٹورا بورا کی کیس پہ میں نے سنا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے ڈراپ ہوئے ہیں آئیسس کے لوگ, تو وہ تو پاکستان میں آئے نا. تو اس صورتحال میں اس طرح کے ہمایوں گوہر صاحب اس سچویشن میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب, سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں, ابھی بھی ہم عادی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سابق ساتھ لگائیں,
کہ وہ جو ہے یہاں تو آپ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں, یہاں تو یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ریپلیسمنٹ پرائم منسٹر کون بنے گا. اچھا ہمایوں گوہر صاحب, میرے پاس تھوڑا سا وقت شارٹ ہے, میں ذرا سینیٹر صاحب کو بھی بیچ میں لے آؤں. سینیٹر صاحب, یہ ہمایوں گوہر صاحب نے تو بات کر دی ہے, لیکن نواز شریف صاحب کی پولیٹکس جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ آپ وہ بات کر رہے تھے, آپ کی میں نے بیچ میں انٹرپشن ہو گئی تھی, کہ یعنی آپ ایگزٹ آج تو وہ ہوا ہے, فیصلے پھر بھی وہ کر رہے ہیں, پارٹی میں کنٹرول ابھی بھی ان کا ہے, شہباز شریف صاحب کا کنٹرول پارٹی پہ ابھی بھی موجود ہے پنجاب میں. کوئی کنٹرول نہیں ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ پارلیمانی اور جو کہ ہم وزادار لوگ ہوتے ہیں, مطلب ان کی پارٹی, ان کی پارلیمانی پارٹی کے دوست اور ان کے ساتھ وزادار ہیں. میاں نواز شریف صاحب سے میں آج بھی اتنے بڑے فیصلے کے بعد میں آج بھی مجھے افسوس بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہوں, مطلب لیکن کچھ خدا کا خوف بھی ہوتا ہے کہ 33 سال کے بعد آپ نے ریزلٹ یہ دیا ہے پارٹی کو اور ملک کو کہ آپ اتنے بڑے الزامات کی بوریوں کے ساتھ آپ آؤٹ ہوئے ہیں. یہ ہے آپ کی کارکردگی. چھوڑ دے باقی باتوں کو, چھوٹی چھوٹی موٹی, یعنی 33 سال. ٹھیک ہے, ڈیفیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں سینیٹر صاحب. دیکھیں جی, ڈیفینیٹ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج بھی کہ یہ پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ جناب جس طرح ابھی دوستوں صاحب کہہ رہے تھے جی گھر میں رہے, اور یہ بھائی پارلیمانی پارٹی کے ہمارے ممبر جو ہیں وہ کوئی 172-174 سے بھی زیادہ ہیں. بالکل, میرا وقت بالکل ختم ہے سینیٹر صاحب اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی. ہمایوں گوہر صاحب نامکمل بات ہاں بس نہیں, لیکن ابھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. بالکل, بہت شکریہ ہمایوں گوہر صاحب. میرا وقت بالکل یہاں پہ ختم ہے, اور لگتا ہے اشتہارات جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں, کیونکہ موقع بھی ایسا ہے, سارے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو یہی ٹائم ہے. میں شکر گزار ہوں ہمایوں گوہر صاحب کا اور سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب کا, دونوں, اور دوست سردار دوست محمد خان کھوسہ صاحب کا. اور آپ سے کل ملاقات ہوگی. نیو نیٹ ورک کی کوریج جو ہے وہ نشریات دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. پاکستان